अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन गिरामी। बड़ा आसान है कहना कि गोल्ड ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। ये फार्मूला हमने फार्मूले पढ़े हैं, अल्लाह के फजल है, सिर्फ आप लोग नहीं पढ़ते होते हैं। फार्मूलों के ऊपर सबसे ऊपर का फार्मूला ये होता है कि कोई भी फार्मूला फार्मूला नहीं है, वो एक दिन टूट जाया करता है। और इस्लाम ने आके इस चीज को तोड़ा है कि ओल्ड इज गोल्ड। बल्कि आपके यहाँ भी अदालतों में, सरकारी दफातर में, कानून में, संविधान में भी पिछले कानून को चेंज करके नया कानून लाया जाता है। इस्लाम इसी तरह है, ठीक है। ये हमारा मानना नहीं है, इसके सारे के सारे सबूत मैं आपको देता हूँ। ये रूबिका लियाकत एक खातून पर्सन है, मेरे ख्याल से एंकर हैं, तो बड़े धड़ल्ले से कह रही है कि मुझे 7 पीढ़ी मालूम है। 7 नहीं, 7000 मालूम है आपको। हमारे मुसलमान इंडिया में खड़े होकर कहते हैं कि भाई हम हिंदू से मुस्लिम बने। मैं कहता हूं कि इस्लाम तो आया अब तकरीबन 800 साल, 1000 साल हुए तो बड़े सगीर हिंदू पाक इंडिया में इस्लाम आया है। उससे पहले हम सारे हिंदू थे। मेरी 4th, 5वीं, 8वीं पीढ़ी हो सकता है हिंदू हूं, ठीक है। तो कहने का मकसद यह है कि इसने जो बात की, फिर प्रतापगढ़ी साहब जिंदाबाद, उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में इन सारी चीजों का रद्द दिया है। वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। माई फादर हैज़ टोल्ड मी, मेरी जो 7 पीढ़ियाँ हैं मुझे उनके नाम पता है, मेरे परदादाओं के नाम मुझे पता है, और वो तमाम जो एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ काइंड ऑफ कमिंग एंड गिविंग अस ज्ञान हियर अबाउट इस्लाम, वो अपनी 7 पीढ़ी मुझे बता दे। माई 8वीं पीढ़ी मस्ट बी अ सनातनी, एंड वी आर टोल्ड दिस। और इसमें क्यों आपको शर्माना है या आपको क्यों सच छुपाना है? अल्लाह तो हक की बात करने वाला है ना। एंड इस्लाम इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू रिलीजन, ऑल ऑफ देम आर कन्वर्टेड। वरना सब तो क्रिश्चियन रहते ना, सब तो ज्यूज़ होते, सब तो सनातनी होते। सो यू कन्वर्टेड नो। सो माय 7वीं जो मेरे थे उनसे पहले वाले सनातनी रहे होंगे, एंड दे कन्वर्टेड। सो मैं अपने पुरखों की परंपरा, व्हाट इज़ माय पुरखों की परंपरा, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, दैट्स ये उनका फैसला था। मैं अपने पुरखों का फैसला और इस जमीन की परंपरा साथ लेकर चलूंगी, और कोई माई का लाल मुझे इससे। उत्तर प्रदेश से लेकर के आपके यहाँ तक कुछ चेहरे निकल आए 5 लाख रुपए की पोटली लेकर। उन्होंने कहा ये 5 लाख रुपए ले लीजिए और घर वापस आ जाइए, घर वापसी कर दीजिए, ईमान से मुकर जाइए और हमारे यहाँ आ जाइए। मैंने सोचा एक नज्म कही जाए, लेकिन उस नज्म की तमहीद में मैं ऐसे तमाम सरफिरे चेहरों को एक वाकया बताना चाहता हूं कि आप दौलत से ईमान का सौदा करना चाहते हैं। शायद आपने आंखें बंद कर रखी हैं। आप कितना भी भला बुरा कहें इस्लाम को, कितना भी बदनाम करने की कोशिशें करें, लेकिन आप भूल रहे हैं कि इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि जब उसे दबाने की, बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं, वो और बुलंदी के साथ दुनिया के सामने आया है। 1400 सालों की तारीख इस बात की गवाह है। मैं बेगूसराय में खड़ा हूं, मैं लखमनिया में खड़ा हूं, लेनिनग्राद कहा जाता है इस इलाके को। यहां खड़ा होकर मैं पूरी जिम्मेदारी से हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होकर के इस मंच से दहशतगर्दी की कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूं, मुखालफत करता हूं, निंदा करता हूं, क्योंकि जहां दहशतगर्दी है वहां इस्लाम नहीं हो सकता, और जहां इस्लाम है वहां दहशतगर्दी नहीं हो सकती। क्या सच बात। ये जो चेहरे आपके सामने नजर, मुसलमानों जैसा लिबास पहने हुए ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं, हमारा आपका चोला ओढ़े हुए, दरअसल वो मुसलमान नहीं हैं, वो कुछ लोगों के पाले हुए ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इस्लाम खून बहाने की इजाजत देता है। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं बेगूसराय वालों कि जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने तक की इजाजत न देता हो, वो खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं, मैं कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूं। कभी इस्लाम कभी मासूमों का कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकता। अरे हम तो उनके मानने वाले हैं
کہ جن پر روز کوڑا پھینکتی تھی ایک بڑھیا، ایک دن جب اس کوڑا نہیں پھینک پائی تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال چال لینے کے لئے اس کے گھر گئے. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوئیے، دہشت گردی کی مذمت کریے، کیونکہ دنیا آپ کی طرف بہت بری نظروں کے ساتھ دیکھ رہی ہے. بولنا پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو کہ جس طرح بسم اللہ کہہ کر کے شراب پینے سے حرام شراب حلال نہیں ہو جاتی، اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر کے کسی معصوم کا قتل کر دینے سے وہ قتل جائز نہیں ہو جاتا. ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. پورے ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں دہشت گردی کو پناہ دینے کی. آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ممبئی اٹیک کے بعد جو دہشت گرد مارے گئے تھے، آپ انہیں ہماری قبرستانوں میں دفنانا چاہتے تھے. اس وقت ممبئی کا پورا مسلمان لکھت طور پر لے کر کے حکومت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنی قبرستانوں میں دہشت گردوں کو دفنانے کی اجازت تک نہیں دیں گے. آپ ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ بدنام کرنے کی سازشیں بند کریے، یہ گھر واپسی کی سازشیں بند کریے. آپ کبھی لب جہاد لے کر آتے ہیں، کبھی گھر واپسی لے کے آتے ہیں، کبھی گائے لے کے آتے ہیں، پھر لے کر کے آتے ہیں، اور اب آپ ذاکر نائک صاحب کو بدنام کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا عقیدہ بھی کیسا ہو، ہمارے مسلک الگ الگ ہوں، لیکن یہ برا دور ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مسلکوں کی لڑائی کو مسجد اور مدرسے تک محدود کریے. سڑک پر ایک نظر آئیے، اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئیے. آج نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کا بھی نمبر آنے والا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرتے ہوئے ایک نظم شروع کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں 5 لاکھ لیجئے اور گھر واپس آ جائیے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی ایک سپر پاور طاقت میں ایک شخص ہوا کرتا تھا. اللہ نے اس کو ایسا ہنر دیا تھا، اس کے پیروں میں ایسا جادو تھا کہ وہ جب پھرکتا تھا تو دنیا اربوں ڈالر لٹا دیا کرتی تھی. لیکن اس شخص کو کہیں سکون نہیں ملا تو اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا کہ مجھے سکون کی تلاش ہے. چچیرے بھائی نے کہا سکون چاہتا ہے تو قرآن پڑھ. اس شخص نے قرآن پڑھی اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہوا. اس شخص کا نام تھا مائیکل جیکسن. آپ ریٹ لگا رہے ہیں 5 لاکھ، یہاں اربوں ڈالر ٹھکرا کر کے لوگ اسلام کی پناہ میں آ رہے ہیں اور آپ ریٹ لگا رہے ہیں 5 لاکھ. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں، کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس شخص کے مکے سے دنیا کانپتی تھی وہ سکون کی تلاش میں اسلام میں آ کر کے محمد علی ہو جاتا ہے. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں صاحب، کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ یوسف یوحنا محمد یوسف ہو جاتا ہے. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ سنیتا ولیمز جب انترکش جاتی ہیں تو انہیں وہاں سے صرف 2 جگہ روشنی دکھائی پڑتی ہے اور وہ 2 جگہیں ہیں مکہ اور مدینہ. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں. میں ایک نظم پڑھتا ہوں آپ کی عدالت میں صاحب. ایسے بہت سارے چہرے ہوں گے جنہوں نے شاید پہلے نہیں سنا ہو مجھے. میں جن چیزوں کے لئے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ وہاں تک آپ کو پہنچاؤں. پڑھتا ہوں صاحب. کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، میں ہمت کرتا ہوں میری آواز سے آواز ملانا. لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں. زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں. ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں. فیض بھائی پڑھتا ہوں نظم. کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر. خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر. ہم محمد کے اسلام کی شان پر، دیکھتا ہوں کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے آقا سے. میں پڑھتا ہوں یہ مصرے کہ ہم محمد
امت کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں میرے بھارت تیری میرے بھارت تیری آن ہے شان ہے ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں مجھے یاد ہے جب میں نے بچپن میں آنکھیں کھولی تھی گھٹنوں کے بل چلتا تھا میں عبید بھائی تو میرے پڑوس میں بھگوتی مشرا چاچا ہوتے تھے میرے پڑوس میں سیتا رام جی ہوتے تھے کبھی کبھی میں سڑک پار کرتے ہوئے جب میرے پیر لڑکھڑاتے تھے تو میری انگلی پکڑ کے مجھے سڑک پار کرواتے تھے ہم نے ایسے معاشرے میں آنکھیں کھولی ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ٹکٹ لے کر کے گھوم رہے ہیں کہ پاکستان چلے جائیے اب کی جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا اب کہ ہم دوسری ہجرت نہیں ہونے والی ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی اب یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب کہ ہندوستان ہمارا ہے آپ کا کیا ہے میں ان سے چیخ کر کے کہتا ہوں کہ آپ بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں گری راج صاحب آپ بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں ہم بائی چوائس ہندوستانی ہیں ہم نے چنا ہے ہندوستان کو ہمارا حق دو گنا ہے اس ملک پر ہم نے چنا ہے ہم چاہتے تو پرکھوں کے ساتھ جو بٹوارے کے لوگ تھے ان کے ساتھ جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے ہم نے اس مٹی میں اپنی سانسوں کو دفن کرنا قبول کیا ہم گئے نہیں ہمارا دو گنا حق ہے صاحب میں مصرے پڑھتا ہوں کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے محسوس کریے گا کبھی کبھی اس ستم کو ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں میرے اس درد کو ارشد صاحب سمجھ سکتے ہیں عبید بھائی سمجھ سکتے ہیں فیض بھائی سمجھ سکتے ہیں پرویز بھائی سمجھ سکتے ہیں یا ہم ان جیسے لگنے والے تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں ہمارے پڑوس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے لیکن جب ہمارے موبائل پر فون آتا ہے اور ہم جواب میں جب وعلیکم السلام کہتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی سواریوں کے چہروں کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت بدل چکے ہیں سمجھئے اس بدلاؤ کو سمجھئے بات کریے ہم ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں سیکیورٹی چیک کے لیے بورڈنگ پاس پر ہمارا نام پڑھنے کے بعد سیکیورٹی انچارج کی انگلیوں کا دباؤ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات تو بہت بدل گئے ہیں بولنا پڑے گا مایوس ہونے سے کام نہیں چلے گا بہار والوں مایوسی کفر ہے آپ نے متحد ہو کے بتایا پورے ہندوستان کو کہ فاسسٹ طاقتوں سے مقابلہ اس طرح کیا جاتا ہے میں سلام کروں گا آپ کو آپ بہت ذمہ دار لوگ ہیں آپ مایوس نہیں ہوئے کیونکہ مایوسی کفر ہے اسلام میں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں اور اگتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ کھول دیتے ہیں آپ سے گزارش کروں گا نئی نسلوں سے گزارش کروں گا کہ بولنا سیکھیے وقت سے آنکھ ملائیے برے وقت کے سامنے کھڑے ہوئیے کیونکہ جو وقت سے آنکھ نہیں ملاتے وقت ان سے بہت برا امتحان لیتا ہے جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا جب وہ وقت سے آنکھ نہیں ملا سکے تو آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں سمجھنا پڑے گا اس بات کو میں پڑھتا ہوں بند کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں اس طرح
से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। पटना से लेकर के दिल्ली तक इमरान प्रतापगढ़ी के मिसरों की गवाह हैं हिंदुस्तान की हजारों इमारतें कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। ईमान में हरारत पैदा हो तो बताना जरा सुन करके कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। स्वामी जी, योगी जी, प्राची जी, कराना है घर वापसी तो मैं 2 नाम गिना रहा हूं, अगर करा सकिए तो उनकी करवाइए। पूरे हिंदुस्तान ने बहुत पलकों पे बिठा के सुना है ये मिसरे, जिन पर मैंने कहा है वो तक चौंक गए थे ये मिसरे सुन करके। कहीं मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि सब पे लागू न ये कीजिए, स्वामी जी सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हाँ वो मुख्तार नकविया शहनवाज, जरा सा और जोश से सुनिएगा इन मिसरों को। हाँ वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और जो उधर दोस्त खड़े हैं जिन्होंने पूरी रात एक भी मिसरे पे किसी को दाद नहीं दी है, मैं उन्हें भी पुकारता हूं, मैं इन्हें भी लोगों को शामिल करता हूं, ये सामने बैठे लोगों को और पीछे बैठे के शख्स को शामिल करता हूं, क्योंकि अब जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ये आपके 800 सालों की तारीख है इन मिसरों में। इमरान पढ़ता है ये मिसरे, मेरा ईमान, मेरा तेवर, मेरी खुददारी, मेरा ज़मीर बोलता है इन मिसरों में कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, एक एक हाथ तो यहां से वहां तक कसम है, एक एक हाथ हवा में उठा हुआ नजर आना चाहिए इन मिसरों पे कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की प्रतापगढ़ी साहब की वीडियो, जिसमें नाहक पानी की बात आई कि अभी इस्लाम तो नाहक पानी यानी पानी ज़ाय करने से मना करता है, तो वो किसी का खून बहाने की इजाज़त कहाँ पे देगा। ये बात बिल्कुल सच्ची है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप चाहे नहर के किनारे पर भी बैठे हैं तो आप 3 बार वुज़ू करते हुए बाजू को या चेहरे को या पैरों को धो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं धो सकते। एक की इजाज़त है, 2-3 ज़्यादा बेहतर है ताकि अच्छी तरह पानी लग जाए, और चौथी बार करने की इजाज़त नहीं है। ये तो मशहूर हदीस है, इसका इनकार कोई नहीं करेगा। बूढ़िया के कूड़े वाला किस्सा प्रतापगढ़ी साहब ने सुनाया। देखें, ये किस्सा बिल्कुल मौजू है, मन घड़त है। हम भी बचपन में सुनते थे, जब हमने किताबें खोली
تو پتہ چلا کہ یہ من گھڑت قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت کہیں پہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ پھر کتابوں میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ کتابوں میں اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے، یہی بات بتانے کے لیے لکھا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ مائیکل جیکسن کے اسلام کی بات کی کہ باقی سب کے اسلام تو سچا ہے، مائیکل جیکسن کے اسلام سے گوگل خالی ہے، چیٹ جی پی ٹی بھی خالی ہے، ڈیپ سیک بھی خالی ہے، کتابیں بھی خالی ہیں۔ اتنا ہے جو ہم نے کہیں نہ کہیں یا پڑھا یا سنا کہ مائیکل جیکسن کا بھائی مسلمان ہوا، اس نے اپنے بھائی کو کتابیں دی تھیں، تو مائیکل جیکسن کو پتہ نہیں وہ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا کہ نہیں ملا، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو یہ کہانی ہے۔ اب جو آتے ہیں ربیکہ لیاقت کی بات کی طرف، ربیکہ لیاقت کی بات کے دو رخ تھے، ایک یہ کہ میں مسلمان ہوں، سچی ہوں، اور ہم پہلے ہندو تھے، دوسرا یہ تھا کہ مجھے اپنی پیڑھیاں ساری کی ساری معلوم ہے، تو کسی مسلمان کو لے کے آؤ کہ اس کو معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ اور بھائی مسلمان پہلے سے یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھی ہم ہندو تھے، تو آپ کیوں اس کو ہم عربک میں جو لاجک میں کہتے ہیں تحصیل حاصل، ایک چیز پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے اور اس کی تگ و دو کرنا کہ آپ حاصل کر لیں۔ جب مسلمان پہلے سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہندو تھے پھر مسلمان ہوئے اور ہم نے انڈیا کو چوز کیا ہے اور آج بیٹھے ہیں، اور ہمیں آپ یہ نہ کہیں کہ پاکستان چلے جائیں 5 لاکھ لے کے اور یہاں سے چلے جائیں، نہیں، ایسا غلط ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہندو مذہب ہو یا جتنی بھی باتیں ہوں کہ اسلام پرانا کہ ہندو مذہب پرانا، او بھائی آپ کی کتابوں میں، آپ کی باتوں میں ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ہندو مذہب پرانا ہے، ٹھیک ہے، ہر پرانی چیز وہ سچی ہو یہ فارمولہ نہیں ہے، اولڈ از گولڈ والا فارمولہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ فارمولے میں سب سے اوپر کا فارمولہ یہ ہے کہ سارے فارمولے ایک نہ ایک دن ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ اپنے سویدھان میں دیکھیں، قانون میں دیکھیں، پولیس کے اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں ان میں دیکھیں۔ آپ صبح ایک بچے کو کام بتاتے ہیں، شام کو اسے روک دیتے ہیں، چلو یار آپ مشورہ رائے ہماری بدل گئی ہے، آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تو ہندو مذہب پرانا ہونا اور وہی سچا ہونا یہ غلط بات ہے۔ ہندو مذہب میں ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی ہے، جبکہ اسلام خالص توحید ایک خدا پر ایمان کی تعلیم دیتا ہے۔ عقلی طور پر اگر ایک کائنات کو چلانے کے لیے کئی دیوی دیوتا ہوتے تو ان میں اختلاف ہوتا، جیسا کہ دنیاوی حکومتوں میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں کا نظام درہم بھرم ہو جاتا، آسمان کا بھی اور زمین کا بھی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ لہذا واحد اور قادر مطلق خدا ہی حقیقی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ خدا ہونے کا تصور کائنات کے توازن اور نظم و ضبط کے خلاف ہے۔ مذہب کی اصلیت اور تحریف کا مسئلہ بھی الگ ہے کہ اسلام ہندو مذہب کی تمام کتابیں وید، اپنشد، رامائن، مہابھارت وقت کے ساتھ ساتھ تحریف کا شکار ہو چکی ہیں، یہ ہندو پنڈت کہتے ہیں۔ ان کی کوئی مستند اور اصل نقل موجود نہیں ہے، اور ان کے مختلف جو کیا کہتے ہیں اس کو، مختلف ویژنز یا جو ایڈیشنز ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید ایک بھی لفظ پہ لفظ اسی طرح محفوظ ہے جیسا کہ نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ جو کتاب آج بھی بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے وہی خدا کی اصل کتاب ہے اور وہی سچا مذہب ہے۔ کرنے کو تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح سچا مذہب تھا، اور کہنے کو تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی ایک سچا مذہب تھا، لیکن منسوخ ہو گیا، اس کا جو حکم تھا اب منع کر دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ قرآن میں یہ آیت واضح ہے اور فرما دیا ہے کہ اب اسلام کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اسلام کا سائنسی اعجاز یعنی سائنس کیا کہتی ہے؟ اسلامی تعلیمات میں وہ سائنسی حقائق موجود ہیں جو جدید سائنس نے صدیوں بعد دریافت کیے، جبکہ ہندو مذہب میں کئی غیر سائنسی نظریات پائے جاتے ہیں، جیسے زمین کو کسی جانور کے سینگ پر ہونا ہے، زمین کا کسی جانور کے سینگ پر ہونا۔
قرآن میں کہا گیا ہے، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، الانبیاء سورہ۔ یہ بات جدید بایولوجی سے ثابت ہو چکی ہے کہ زندگی کی بنیاد پانی ہے، جبکہ ہندو مت میں بہت سے غیر سائنسی نظریات جیسے اوتار، تناسخ اور کئی دیوتاؤں کے درمیان اختلاف ہے جو ایک عقل مند شخص کے لیے قابل قبول ناقابل قبول ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ بھئی زمین کو ایک جانور کے سینگ پر رکھا اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جو پانی پر ہے، اور پانی کا پانی پورا گول ہے پانی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ اسلام کہتا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے ملازم ہیں بغیر تنخواہ کے، یاد رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ سب کے لیے نجات بمقابلہ ذات پات۔ ہندو مذہب میں برہمن اور کشتر، ویش اور شودر کے طبقاتی نظام کو مقدس سمجھا جاتا ہے، جہاں نیچ ذات کے افراد کو عبادت تک کی اجازت نہیں، جبکہ اسلام میں کوئی بھی مسلمان کسی بھی قوم، ذات پات یا رنگ برابر ہے۔ حج پر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سوا۔ جو اللہ تعالیٰ جو زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے ہاں سب سے بڑا اور قریبی ہے۔ اچھا، آخرت کا نظریہ، حیات بعد الممات بمقابلہ تناسخ پنرجنم کو کہتے ہیں کہ آپ ہندو کہتے ہیں کہ بھی ہم مریں گے پھر واپس کسی اور چیز میں آ جائیں گے، اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو اچھی چیز میں آ جائیں گے، برے عمل کریں گے تو بری چیز میں آ جائیں گے۔ غلط غلط غلط۔ اچھا، ہندو مذہب میں جنم مرن یعنی پنرجنم یعنی تناسخ کا عقیدہ ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ انسان نیک ہو تو اچھے جنم آئے گا اور برا ہو تو گھٹیا زندگی میں۔ یہ نظریہ منطقی طور پر کمزور ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص نیک ہے تو وہ کس کے لیے نیک کام کرے گا؟ پوائنٹ آف ویو، نیک ہے تو کس کے لیے کرے گا، جبکہ اسے یاد ہی نہیں کہ پچھلی زندگی میں کیا 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 تھا۔ ٹھیک ہے، جب اسے پتہ ہی نہیں تو پھر اب وہ کس کے لیے کرنے آیا ہے؟ اگر پچھلے جنم کا عمل جاری رہتا تو دنیا کی آبادی کم ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ تو مسلسل بڑھ رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسلام ایک واضح تصور دیتا ہے کہ ہر شخص ایک بار پیدا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد قیامت میں اسے کا حساب کتاب ہوگا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران 185 آیت نمبر ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے ان ساری باتوں سے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اسلام کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تو یوں کہتے ہیں کہ اسلام ہی سب سے پرانا مذہب ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان جو زمین پر آئے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، بت کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ان کے بیٹے حابیل اور قابیل، یوشع، شیث علیہم السلام، تو اور بھی آتا ہے نام ان کے، وہ بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو اسلام بھی بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے۔ آگے آئے ابراہیم جو برہمن ہے آپ لوگ کہتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو نبی بنے ہیں، ان کے گھر میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اپنے باپ کو بول دیا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ تو پتھر ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، اور یہ سچی بات بھی ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بتوں کی پوجا تھی یہاں اس وقت، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منسوخ کیا اور بیت اللہ شریف سے بتوں کو ہٹوا دیا اور صفائی کی، اور اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں منہ کرو کہ وہاں اللہ ہے، لیکن کہ اللہ نے فرمایا اس سمت کی طرف آپ نے منہ کر کے میرا حکم مانتے ہوئے عبادت کرنی ہے، وہ ہے بیت اللہ شریف کا خانہ کعبہ جو مکہ میں ہے، سعودی عرب میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جان اسلامی سچا مذہب ہے، اور آپ جب وید پڑھیں گے، گیتا پڑھیں گے، یا جو اپنی مذہبی کتاب جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ پڑھیں گے تو آپ مسلمان ہی ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ لکیر کے فقیر ہیں، یعنی پنڈت سے سنا اور اس نے جو چھوڑ دی اور اس کے بعد جناب والا آپ اسی پہ چلنا شروع ہو گئے۔ پنڈت نے کہا کہ بھئی زمین گائے کے سینگ پر ہے یا کسی جانور کے سینگ پر ہے، پنڈت نے کہا کہ جی کوا دیوار پہ بیٹھا ہے تو کوئی مہمان آ رہے ہیں، ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی ہے تو پیسے آ رہے ہیں، آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی یاد کر رہا ہے، لقمہ گر رہا ہے تو کوئی یاد۔ یہ ساری پیدل خبریں، پیدل خبر سمجھتے ہیں جو ایک آدمی سے دوسرے سے تیسرے کروڑوں تک چلتی رہے جس کا ثبوت ہی نہ ہو۔ تو آج کی ساری ویڈیو میں کا کہنا یہ ہے کہ میں مسلمان انڈیا میں رہیں گے، مریں گے یہیں، اور وہ انڈیا کے لیے
بہت بڑا سرمایہ ہے مسلمان، یاد رکھیے گا. آپ جا کے دیکھیں ابوالکلام آزاد صاحب، آپ جا کے دیکھیں مولانا جو ہے وہ مولانا آزاد کلام صاحب، ابوالکلام صاحب جو ایٹمی سائنسدان تھے، ابوالکلام آزاد صاحب جو کہ مسلم بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے انڈیا میں پہلی تعلیمی نظام رکھا، وغیرہ وغیرہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی.